फैसल आबाद में 8 बाज़ारों में एक तब्दीली आई है। हर तरह की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ये काम नसीम सादक साहब ने पहले स्टार्ट करना शुरू किया था, लेकिन फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा तरक्की जो है ना वो उनके दौर में ही हुई है। ये जो कदम उठाया गया है ये इंतहाई अचानक उठाया गया है। एक इकदाम अच्छा हो रहा है, उसके लिए वक़्त का मुतय्यन करना ये बहुत ज़रूरी नहीं, अगर देखें, अगर एक इकदाम अच्छा हो रहा है लेकिन उसके साइड इफेक्ट से तो बचना चाहिए ना। रेड लाइन लगा के गए हैं, 6-8 महीने से रेड लाइन लगी हुई है। जब वहाँ की आवाम जो है ना वो हो ही इतनी डीठ गई है, वो जिसे पंजाबी में नहीं कहते भी लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। लेकिन इतना सख्त इकदाम करने से पहले जो जिम्मेदारान है ना, मार्केटों के सदर हैं, उनको एतमाद में लेके मुत्तले कर दिया जाता है कि हम ये करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। प्रोग्राम सौतुल बिर के हवाले से हम हाज़िर हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम बहुत सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं और अगर कोई तब्दीली आए या तो हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं या हम उसके साथ इतना आदी हो चुके होते हैं तो वो तब्दीली हमें अच्छी नहीं लगती। इसी तरीके से हमारे फैसलाबाद में 8 बाज़ारों में एक तब्दीली आई है, तो वहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बड़े मोहतरम भाई ताजर भी हैं और मार्केट में बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, वो 8 बाज़ारों की कैफियत को अच्छी तरह जानते हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब ने। आप भी ताजर कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उलमा से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हर तरह की इस तरह की सूरत हाल से आगाह रहते हैं माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला भाई, आप बताएं कि मार्केट में 3-4 दिनों से आपने क्या सूरत हाल देखी? लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या फ़ील करते हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, दुकानदार क्या फ़ील करते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। सईद साहब, ऐसे है कि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। सही है। तो हम इस नज़रिए को देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, जिसे बहुत पहले करना चाहिए था। सही है। इस इकदाम को करने के लिए पहले भी कुछ टीम्स जो आज से पहले, लेकिन ये काम हुआ ज़्यादातर नून लीग के दौर में ही ऐसा काम है। सही है। क्योंकि तरक्याती काम अगर हम देखना चाहें तो मेरा ख्याल है कि जो इन टेनोर में जो हुए हैं, नून लीग के टेनोर में, शायद वो दूसरे किसी टेनोर में इतने नहीं हुए। सही। ये काम नसीम सादक साहब ने पहले स्टार्ट करना शुरू किया था, तो उन्होंने भी साफ करवाए थे। उन्होंने भी ऐसे ही जो है ना, लेकिन वो ये इस इकदाम तक अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनका माइंड जो था ना वो यही था। लेकिन फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा तरक्की जो है ना वो उनके दौर में ही हुई है। सही सही। और फिर कुछ और उनकी जो है वो मामलात कुछ लोगों के साथ ऐसे बन गए कि उनको बेचारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो लोग बहुत याद करते हैं। लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि देखें जी, हमारे फैसलाबाद में मेरा ख्याल है कि जितनी तरक्की हमने उनके दौर में देखी, बड़े मुश्किल काम किए, बड़े मुश्किल काम किए उन्होंने, और वो हमने उससे पहले हिस्ट्री में ऐसे काम नहीं देखे। और अभी ये जो काम हो रहा है, अगर इस पे कायम दायम रहें हमारी इंतज़ामिया भी और अवामुन नास भी, तो आप यकीन करेंगे ये बहुत अच्छा इकदाम है। सही है। देखिए, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हर किसी को ही थे। सही। किसी एक बंदे के लिए नहीं है। आप कम्युनिटी को देखें ना ज़्यादा, सही, तो बहुत सारे लोग देखें। अब एक बंदे की 25-30 करोड़ की वहाँ पे दुकान है, वो अपनी शॉप है, उसके आगे बैठा है, वो अंदर बैठा है, बाहर आके को गाड़ी को लोडर को, अनलोडिंग वाला को, रिक्शे वाला को, गाड़ी वाला को आगे खड़ी कर देता है अपनी सवारी वहाँ पे कि जी मैंने ये लोडिंग अनलोडिंग करनी है। तो उसको अगर दुकानदार का कोई लड़का या वो दुकानदार खुद उसको कहता है कि भाई तुमने ये रास्ता बंद कर दिया, हमारे आगे ना खड़ी करो, तो वो आगे से एक रिक्शे वाला या वो लोडिंग अनलोडिंग वाला, जिसे पल्लेदार हम कहते हैं, वो इतने बुरे तरीके से उसको जवाब आगे से आंसर करता है कि आप ये देखेंगे जिसकी 20-25 करोड़ की दुकान है, 30 करोड़ की, आखिर जारी बात है वो किसी मकसद के तहत अंदर बैठा हुआ ना, किसी वैल्यू के साथ बैठा, उस बेचारे की क्या इज्जत रह जाती है कि जब एक जो लोडिंग अनलोडिंग वाला उसके साथ बदअखलाकी से पेश आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल थे। और दूसरी मेन चीज़ कि गवर्नमेंट ने पहले 2 फुट 2.5 फुट जो है ना वो अलाउ किया है कि आप इस 2-2.5 फुट तक आप आएँ। लेकिन हमारे मार्केट में लोग जो हैं वो 2 की बजाय वो देखते हैं ना कि अभी इसने 2 फीट से 2.5 कर दिया है, वो कहते हैं यार मैं 3 कर लूँ, कहता है यार मैं 3.5 कर लूँ। वो करते करते आधा पैर रखने जगह मिल जाए, लेटर पे लग जाएगी। वो यही हिसाब वहाँ पे हुआ है। और लोगों ने वहाँ पे, आप कह लें कि पूरी मार्केट जो है ना वो सामने वाली साइड से, इधर वाली साइड से लोगों ने कवर की हुई है, और पैदल गुजरना मुश्किल है।
گرمیوں میں آج کل تو چلیں واش اینڈ ویئر ہوتی ہے، گرمیوں میں جب کاٹن کے سوٹ پہنے ہو نا، یقین کریں کہ بہت سارے کپڑے نماز پڑھنے آتے جاتے مسجد میں یا کسی کام سے باہر نکلے آتے جاتے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کسی کی وہاں پہ کوئی مال والی ریڑھی کھڑی ہے، کسی کی بائک کھڑی ہے، کسی کی کوئی سواریاں کھڑی ہیں، گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اور آپ یقین کریں کہ اتنی صورتحال ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات بندے کو ذہنی کوفت شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ یار یہ کیا مسئلہ بن گیا کہ مینٹلی طور پہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اتنی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. عبداللہ بھائی، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے دور دراز سے کسٹمر آتے ہیں، اب انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ جو مال دکانوں تک جانا ہے اس کا کیا طریقہ رکھا ہے، اور پھر جنہوں نے خریداری کی ہے تو وہ مال کس طرح لے کر جاتے ہیں؟ صحیح صاحب، اس میں بھی یہ بھی بڑا ایک نا انٹرسٹنگ کویسچن آپ نے کیا ہے. اس میں جو ہے نا، اگر جو دکاندار حضرات ہیں وہ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے یا ان کی جیسے بات ہے کہ جس انسان نے صبح کے وقت کاروبار کیا اس کے لیے برکت ہے، اور صبح کے وقت میں ہی برکت ہے ہمارے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں. تو جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ صبح 7 بجے 7:30 بجے شہر آ جاتے تھے اپنی دکان پہ جہاں پہ ہمارا کاروبار وہاں پہ. تو بہت سارے لوگ، دکانیں جو ہیں کھل جاتی تھیں، شاپس کھل جاتی تھیں، لوگ آ جاتے تھے، کاروبار شروع ہو جاتا تھا. ابھی ایک ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ 11 بجے سے پہلے مارکیٹیں کھلتی نہیں ہیں، اور کام جو ہے وہ ظہر کے بعد تقریباً کہہ لیں کہ آپ صحیح معنوں میں قصور تو پھر آپ کا ہوا نا. میں وہی بتانے لگا، والد صاحب کے دور پہ تو صبح آتے تھے. میں وہی بتانے لگا نا. اس کا دیکھیں اب گورنمنٹ نے ٹائم کیا کہ صبح 9:30 میرا خیال یہ 9 بجے سے پہلے جس نے لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو بھی کام ہے نا، وہ رکشے راستے کھلے وہ اندر لے کے آ جا سکتا ہے. تو اس میں دکانداروں کو چاہیے کہ پرانی روٹین پہ واپس آ جائیں، اس میں ان سب کا بھلا ہے، صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کے لیے بھی ٹائم. دیکھیں نا، یہاں سے صبح 10-11 بجے آئے، رات کو یہاں سے 10-11 بجے جاتے ہیں، تو جا کے جب لیٹ سونا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی. بالکل صحیح. تو پھر کاروبار میں برکت بھی جائے گی. جی بٹ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ یہ شہر کے لیے ایک بہتری ہے، خوبصورتی ہے، یا آپ کو مثبت لیتے ہیں کہ آپ کو کیا اس کو دیکھتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، دیکھیں کوئی بھی سسٹم اگر اس کو ڈسپلن کے ساتھ مینٹین کیا جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ان میں سب سے پہلی بات کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ انتہائی اچانک اٹھایا گیا ہے. صحیح. یعنی لوگوں کو بالکل آگاہ نہیں کیا گیا اور اچانک اگلے دن آتے ہی پتہ چل گیا کہ جی یہ قانون بدل چکا ہے. جبکہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کم از کم کوئی نوٹس 1 ہفتہ 10 دن کا دیا جاتا تاکہ وہ افراد جو ڈیلی کمانے والے ہیں ان کو بھی باقاعدہ کوئی آلٹرنیٹ مل جاتا، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بازاروں کے باہر ٹرک کھڑے کر دیں گے اور راستے بند کر دیں گے تو جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو یہی پیغام پہنچے گا کہ شہر جو ہے اس کے راستے بند ہیں، اور وہاں جا کے پتہ نہیں مجھے صحیح طرح سے رسائی ملے گی دکان تک یا نہیں ملے گی، کیونکہ دوسرے شہروں سے آپ کو پتہ ہے یہاں کسٹمر بہت آتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کئی دنوں سے کسٹمر کا جو فلو تھا وہ بہت کم ہو گیا. تو یہ فوری قدم اٹھانے سے جو 3-4 دن کا نقصان ہوا ہے نا، یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا اگر اس کو، لیکن ہو سکتا ہے انتظامیہ نے اس وجہ سے کیا ہو کہ احتجاج نہ ہو جائے. نہیں، کوئی اتنا احتجاج نہیں. شہر کے لوگ اگر احتجاج کرنے والے ہوتے تو اب بھی تو کر سکتے تھے نا، بلکہ اچانک کام پر احتجاج زیادہ جلدی جو ہے وہ بھڑک سکتا ہے. موقع نہیں دیا انہوں نے. نہیں، موقع تو دیکھیں میری بات سنیں آپ صاحب، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک اقدام اچھا ہو رہا ہے، اس کے لیے وقت کا متعین کرنا یہ بہت ضروری نہیں. اگر دیکھیں اگر ایک اقدام اچھا ہو رہا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے تو بچنا چاہیے نا، اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا تھا. میں آپ کو بتا، دیکھیں گورنمنٹ ہماری نے اگر پہلے انہوں نے کہا کہ جی باہر سے جو آپ یہ ریڈ لائن لگا کے گئے ہیں، 6-8 مہینے سے ریڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ جی یہ ریڈ لائن لگی ہے، اس ریڈ لائن سے آپ پیچھے چلے جائیں، نہیں تو ہمیں اس کا کوئی اور اقدام کرنا پڑے گا. جب وہاں کی عوام جو ہے نا وہ ہوئی اتنی ڈیٹ گئی ہے، وہ جسے پنجابی میں نہیں کہتے بھی لاتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے، وہ سسٹم ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کی. لیکن اتنا سخت اقدام کرنے سے پہلے جو ذمہ داران ہیں نا، مارکیٹوں کے صدر ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے مطلع کر دیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہونے ہیں
آپ اس کا ابھی سے الٹرنیٹ کر لیں, اور ہم نے یہ کر دینا ہے. تو انہوں نے خود زبردستی کر دیا, گاڑیاں بھی چلا دی, کرنی تو زبردستی پڑنی نہیں. وہ گاڑیاں جو چلائی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ پیدل, وہ بھی ویسے میں آج بھی شہر رہا ہوں تو وہ کوئی اتنی کنٹینیوسلی بازاروں میں نہیں چل رہی, کسی بازار میں چل رہی ہیں ابھی, سلو چلے گی نا, ابھی آہستہ آہستہ آئے گا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اقدامات آ رہے ہیں, لیکن ایک فائدہ تو ہوگا نا, فیصل آباد نقصان ہو رہا ہے, فیصل آباد کے لوگ سمارٹ ہو جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹ پارکنگ کا پراپر انتظام بھی نہیں کیا گیا. نہیں وہ تو کر دیا جی, وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہر بندے کو پارکنگ میسر آ سکے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر اس کے لیے 2-2 کلومیٹر تک بھی لوگوں کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے. اور ہر بزرگ بندہ ہر وہ نہیں اس طرح دیکھیں, جب پہلے یہ پوری گاڑیاں لانچ کر دی جاتی, پہلے پورا الٹرنیٹنگ انتظام کیا جاتا, پھر اس پر سختی سے امپلیمنٹ کیا جاتا تو نتائج اور طرح سامنے آتے. پھر دوسری بات, سب سے اہم بات ہے کہ آپ آخر کب تک یہ راستے کے آگے جو ہے وہ ٹرک کھڑے کر کے راستوں کو بند رکھیں گے. یہ ہمارے پاکستان میں ماضی میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنے بھی اقدامات اچھے کیے جاتے رہے ہیں ان میں آپ کو مستقل مزاجی بہت کم نظر آئی, یہ نہ ہونے کے برابر. یہ عارضی سا ایک قدم ہوتا ہے, اس کے نقصانات غریب آدمی کو, کمزور دکاندار کو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ٹینور جب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے یا تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے تو وہ سارا کچھ دوبارہ واپس آ جاتا ہے. اور اس میں ایک آخری بات میں نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہ گلیاں جو چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پر اتنی زیادہ سختی کر کے دکانداروں کی دکانداری خراب کرنا جو ہے وہ بھی کوئی اچھا قدم نہیں ہے. یعنی جو مین روڈز ہیں جہاں پہ ٹریفک کا ایشو ہے اس کو تو آپ بالکل ٹریفک کے لیے کلیئر کریں, لیکن اندر گلیاں ایسی ہیں چھوٹی جہاں پر ٹریفک نہیں ہے لیکن صرف پیدل چلنے کا راستہ ہونا چاہیے, تو وہاں پر جو ہے نا کچھ اتنی کی لمٹ جو ہے وہ دکانداروں کو دی جائے کہ وہ اپنا پراپر طریقے سے کاروبار چلا سکیں. اچھا, اس میں یہ ہو جائے گا, سوری عبداللہ بھائی, یہ ہوگا کہ جب آپ موٹر سائیکلوں کو اجازت دے دیں گے تو ساری موٹر سائیکل مین کے بجائے گلیوں میں چلی جائے گی. یہی بات میں آپ سے کرنا ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل لگانے کی اجازت تو نہ دیں. وہ جب وہاں پہ دیکھیں نا, جہاں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ریلیکسیشن دیں, اب ان کو ریلیکسیشن دیتے ہیں نا کہ بھائی تم 2-2 فٹ جو ہے نا باہر اپنا جو ہے نا وہ جسے پٹا کہتے ہیں یا جسے کوئی بھی کہتے ہیں اپنا تم دکانداری اپنی کر لو. اب وہ 2 کی بجائے کیا کرتا ہے کہ وہ 2 کی بجائے 3 پہ آ جاتا ہے. یہ تو لوگوں کی غلطی ٹھیک ہے, جب وہ 3 پہ آتا ہے, لیکن اس پہ حکومت سختی کرے, اس پہ حکومت سختی کرے نا, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھے. وہ آپ یقین کریں کہ ابھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سختی ہے, لیکن اتنی سختی ہونے کے باوجود کئی ایسے شرپسند ناصر میں کہوں گا ایسے بیٹھے مارکیٹ میں جو ابھی بھی اپنی جوں کے تو ہی ہیں, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. وہ ابھی بھی اپنے کہہ لیں کہ اپنا جو بھی ان کا سیل پوائنٹ ہے, جو بھی چیز ہے, وہ پھر باہر اسی طرح نمائش کر کے بیٹھے ہیں. اور کئی دکانداروں نے ان کو جا کے آج ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یار تمہاری وجہ سے باقیوں کا بھی کام خراب ہوگا, جو تھوڑا بہت ان کو ریلیکسیشن ملی تم مہربانی کر کے اس کو اندر کرو. آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے جدوں کو آئے گا تم دیکھی جائے گی. نہیں, یہ تو غلط ہے, عوام کی طرف سے تو غلط ہے. یعنی کہ عادی اس طرح کے ہم کہ جب کوئی سختی کرے گا تب ہی دیکھیں گے. اب وہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سختی کر دی ہے, بالکل سارے اسی انتظار میں بیٹھے سختی کرے گا. میں کہتا ہوں جی کہ یہ سختی مزید بڑھانی چاہیے, وہ اس لیے کہ ایک نظام ہے نا, کل آپ کی مارکیٹ کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائے گے. نہیں, وہاں شہر میں بھی ملا جلا رجحان ہے. ہاں, ملا جلا رجحان ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نظام وہ ہونا چاہیے جس میں ابھی لوگوں کو ابھی وقتی طور پہ اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. یار جس انسان کی کوئی 20-25 کروڑ کی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی چیز ہے, ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ خوشحال ہوگا, اس کے آگے صفائی ستھرائی ہوگی, اس کے آگے فضول ریڈیوں والے فضول ایسے بندے نہیں آگے کھڑے ہوں گے, تو وہ فٹ کسٹمر کو فائدہ ہوگا. اور اچھا, یہ چیزیں ختم کرنے سے جو واکنگ کسٹمرز ہیں ان کو ہر بندے کی شاپ نظر آئے گی, ہر بندے کا کام نظر آئے گا, کسی ایک فرد کے لیے فائدہ نہیں. اگر یہ کوئی اچھے لیول پہ کوئی اس کو سوچے تو دیکھیں, اب باہر سے دوسرے شہر, آپ نے ایک کوشچن مجھے پہلے کیا کہ دوسرے شہر سے کسٹمر آتے ہیں, دوسرے شہر سے جتنا کسٹمر آتا ہے نا وہ آلریڈی جا کے یا تو وہ بس پہ آتا ہے, اگر وہ اپنی سواری بھی لے کے تو وہ گاڑی باہر کھڑی کرتا ہے کہ میں خریداری کر کے پلے دار مجھے میرا سامان جو ہے وہ باہر میری گاڑی تک پہنچا دے. اب اس میں اس کے لیے مزید آسانی ہوگی کہ جو جتنے بھی وہ پلے دار ہیں وہ ریڈی لے کے یا جس کا بھی کسی کا سامان لے کے جائیں گے, ان کو باہر جانے میں آسانی ہوگی. صحیح, لوگوں کا ٹائم بچے گا. دیکھیں اب بازار سے نکلنے کے لیے
انسان کو کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو صورتحال ہے میرا خیال 2 منٹ میں بازار سے باہر. اور یہی صورتحال آپ گزشتہ پیچھے 1 ہفتہ پیچھے چلے جائیں، آپ یقین کریں ایسے ایسے وہاں پہ میں تو کہتا ہوں وہ بے شرم لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سڑک ہے، وہ اپنی سواری کو بجائے لائن میں کھڑی کرنے کو درمیان میں کھڑی کر کے لاک کر کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ بائک ہے، ادھر گاڑیاں بھی پیچھے کھڑی ہیں تو ان کے پیچھے کھڑے نکال نہیں سکتے پچھلی گاڑی، ایسے ایسے بے شرم ہے. تو یہ میرے لحاظ سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے. اور خاص طور پہ جتنے بھی باہر مین پہ دکاندار یا اندر گلیوں میں دکاندار بیٹھے ہیں، اگر وہ اس کو سوچیں کہ یار ہر بندہ اپنی اپنی دکان کے اندر ہو گیا، جب واکنگ کسٹمر آئے گا وہ سب کی دکانوں کو واچ کرے گا، ہر بندے کو کاروبار کرنے کا دکانیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہر بندے کو کاروبار کا، کسٹمر کے ساتھ ٹاکنگ کا، ہر چیز کا موقع ملے گا. یہ بات تو ہے. اچھا یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں یہ فری چل رہی ہیں؟ یہ ابھی تک تو فری چل رہی ہیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے کچھ چارجز لگیں گے. اچھا جی صحیح ہو گیا. اچھا یہ بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ طبقہ جو مزدور تھا، جس کو کہتے ہیں پلے دار تھے، اور رکشے والے تھے، ریڑھیوں والے تھے، کیا وہ بے روزگار نہیں ہو گئے اس سے؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا صحیح صاحب، وقتی طور پہ ان کو دھچکا لگا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ مستقل ہی ہو جائے نہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ ان کا کام بہتر ہوگا. بالکل ان کا کام بہتر ہوگا. ان کو یعنی پہلے اگر ان کو 15 منٹ لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے، تو یہ کام ان کا 5 منٹ میں ہو جائے گا. 5 منٹ نہیں، ان کو اجازت ہے اندر جانے کی؟ ہاں جی، ان کو اجازت ہے. لوڈنگ والے بلکہ ان میں سے کئیوں کی تو موجیں لگ گئی نا، لیکن ان کو ڈبل جو دکاندار جو ہے کئی تو دور تک جانا پڑتا ہے. نہیں دور تک نہیں، ایک تو وہ دیکھیں نا، جب کسی کا مثال کے طور پہ جیسے سٹارٹ میں لوڈنگ باہر سے ہو رہی تھی، ان لوڈنگ، تو وہ پلے دار جب باہر سے لوڈنگ ان لوڈنگ لے گئے تھے، وہ اس کے چارجز دکاندار سے لگ لیتے تھے. اس میں دکاندار کے لیے تھوڑی مشکل ضرور تھی، لیکن یہ بہرحال گورنمنٹ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دی ہے کہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ والے ہیں نا، ان کو آنے جانے دے رہے ہیں. اچھا آپ کے ہاتھ کافی لمبے ہیں اور آپ کی اپروچ بھی کافی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر ہے یا عارضی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے حافظ صاحب نے پہلے گفتگو میں فرمایا کہ یہ کبھی بھی مستقل مزاجی نہیں رہی، تو ہم تو ریکویسٹ یہی کریں گے حکومتوں سے، انتظامیہ سے، کہ اس مینجمنٹ کو برقرار رکھا جائے. یہ آنے والی نسل کے لیے بھی بہتر ہوگی. اچھا یہ گاڑیاں ایک دن میں کہاں سے پیدا کر لی ہیں؟ یہ پہلے تھے؟ یہ دیکھیں کون سی گاڑیاں ہیں یہ، کہاں سے ہے؟ بھی اسپیشل قسم؟ یہ اسپیشل قسم کی ہیں. جیسے آپ ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا مدینہ میں اکثر جو بوڑھے لوگ، اسی طریقے سے منٹو پارک جو اب ہے، پہلے تھا، اس کو آپ کیا نام دے رہی ہے، وہاں چلتی ہیں یہ؟ جی بالکل بالکل بالکل. وہ میرا خیال ادھر سے اٹھا لیں. نہیں جی، یہ دیکھنے میں تو تھوڑی ڈفرینٹ اور نئی گاڑی ہے، لیکن بڑا اچھا اقدام ہے بہرحال. اچھا یہ حکومت کوئی بھی آتی ہے، آپ نے پہلے کہا کہ بہت سارے ترقیاتی کام اس حکومت میں ہوتے ہیں، تو ایک اس میں کام ہے، مثلا جس طرح یہ صاف ستھرا پنجاب ہے، اس طرح کے نام جتنے بھی کام ہیں، بلکہ جتنے بھی آپ کام دیکھتے ہیں حکومت پنجاب کے، خاص طور پر میں نے دیکھے، اس میں انہوں نے اپنی حکومت کے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو اس سے یہ نقصان نہیں ہوگا کہ دوسری حکومت آئے گی، سب سے پہلے جتنا یہ خرچہ ہو چکا وہ سارا ضائع ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں ان کے نام یوز کرے گی. تو چاہیے ایسا کہ وہ نام اس طرح کے ہوں، ٹیگ اس طرح کے ہوں جو حکومت کے نام سے ہوں. حکومت پنجاب صاحب اس میں پارٹی کا نام نہ ہو. پارٹی کا نام نہیں لکھا ہوا اس پہ. نہیں لکھا ہوا ہے وہ مریم کا پنجاب، یہ کیا ہے؟ ہاں وہ دیکھیں، وہ اسی طرح ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے صاف ستھرا پنجاب تو لکھنا چاہیے. مریم کا پنجاب، مریم کو بے شک مائنس کر دیں اس میں سے. کیوں بٹ صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں، مریم میں گفتگو یہی کریں گے. نہیں آپ اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ٹیگ لگا کے وہ اتنا خرچہ وہ ضائع تو جائے گا؟ آپ کی بھی لیڈر ہے جی، آپ بھی اس پہ کوئی اچھے کمنٹس دیں. نہیں دیکھیں جی، جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہی ہے. بات اصل میں یہ ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی ماضی کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے پچھلے اقدامات کو یا تو بالکل سٹاپ کروا دیا، پچھلی حکومت کے اچھے اقدامات کو بھی یا تو بالکل سٹاپ کروا دیا. اگر سٹاپ نہیں بھی کروایا یا کوئی ایسا کام تھا جو کہ سٹاپ کرنا ممکن نہیں تھا تو اس کو سلو کروا دیا، یا سلو نہیں کروایا تو یہ ضرور کیا کہ اس کو یہ کہہ کر
کہ اس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے، فلہذا اب اس میں یہ ترمیمیں کر کے اس کا نام بھی تبدیل کر کے تو اس کو جو ہے وہ آگے چلا دی. تو یہ جو نام کا ٹیگ لگانا جو ہے نا یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ریاست کے خیر خواہ ہونا چاہیے، ریاست کا جو ہے وہ قانون ہونا چاہیے. نام کسی کا بھی ہو وہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا. اب ایٹمی دھماکے ہوئے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا، اس وقت آرمی چیف کون تھا، ڈاکٹر اس وقت سائنٹسٹ کون تھا. کوئی کتنا بھی اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے یا کوئی انکار کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو پتہ ہے. اسی طرح موٹر وے بنی کس کے دور میں بنی، کس نے، لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، صحت کارڈ شروع ہوا 1122 کس نے بنائی، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. اسی طرح یہ ڈولفن کارڈیالوجی کس نے بنائی، کارڈیالوجی، پھر اس طرح ڈولفن کی جو ہے یہ بنی ہے فورس، یہ لوگوں کو پتہ ہے. یعنی لوگوں کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ بات میں تو اسی بات سے اتفاق کروں گا کہ کسی شخصیت کا نام کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے ساتھ، بالخصوص جو حکومتی پیسے سے، سرکاری پیسے سے، لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کیا جاتا ہے، اس پہ کسی شخصیت کا ٹیگ نہیں لگنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے ایک حکومت کے اندر عدالتوں نے جو اخباروں میں اشتہارات تھے کسی کے نام سے آتے تھے، بالکل اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، بلکہ جرمانہ بھی کیا تھا. بالکل. تو اس کے بعد یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. اب جہاں عدالتیں نہیں دیکھتی یا کیا صورتحال ہے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے رلے ملے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی ہے. ناظرین آپ بھی دیکھیں، 8 بازاروں کو دیکھیں، آ کر چیک کریں کیا صورتحال، آپ اپنی رائے دیں کہ اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.